तुम्हारी बीवी मेरे दुश्मनों के घर जा रही है मेरी इजाजत के बगैर। ये महाज नहीं तो और क्या है? वो दुश्मन नहीं हमारे। ने कितनी अच्छी सारी सेटिंग की है, इतना प्यारा लग रहा है सब कुछ। और तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? इंशाल्लाह तुम बहुत खुश रहोगी। आपसे बहुत मोहब्बत है। सिर्फ एक यही तो है जो हमारी खुशी। ऐसी भी बात नहीं है, आपकी खुशी में खुश होने वाले और भी बहुत लोग, मसलन जिससे आप अभी बात कर रही। और तरस खा लो मेरे ऊपर, मेरी हालत देखो, प्लीज चली जाओ मेरी खातिर। अब इस हालत में तुम्हें मनाते हुए अच्छा लगूंगा। दुश्मन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। ओके। मैं ना 25 लाख ले आई थी। ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब देखना, तुम्हें इतना प्रॉफिट दूंगी कि तुम खुद आइए, तशरीफ लाइए। तुम क्या कम थे कि अपनी बीवी को भी साथ मिला के मेरे ही घर में मेरे खिलाफ महाज बना लिए? शाबाश, यानी मैं गलत हूँ। महक, जाओ। शाबाश। लोग अपनी बीवी से अपनी माँ की इज्जत करवाते हैं और तुमने अपनी बीवी के सामने अपनी माँ की इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा हाथ। ड्रामा हाथ एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है और उसकी आने वाली हर वीडियो इंटरेस्टिंग से वेरी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आज हम आपको बताते हैं फुल रिव्यू कि ड्रामा हाथ की आने वाले एपिसोड में क्या होगा और पीछे वाले एपिसोड में क्या हुआ और ड्रामे का एंड कैसे होगा। तो शुरुआत करते हैं कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ज़ीनिया एक घमंडी और अमीर घर की लड़की है जो कि अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी दांव पर लगा सकती है। और दूसरी तरफ उसकी माँ, जैसे कहते हैं कि माँ वैसी बेटी, वो भी उसी तरह है। उसकी माँ अपनी खुशी के लिए, अपनी दिल रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। और हमें शराम दिखाया गया है, उसका किरदार एक बहुत ही अच्छा बनाया गया है। वो एक अच्छा और बावकार इंसान है जो कि ऐसे मामलात से बहुत दूर है, लड़ाई झगड़ों से, हर किस्म के मामलात से। बस वो बिज़नेस करता है और अपनी माँ बाप की केयर करता है और अपनी बीवी ज़ीनिया की बहुत ज़्यादा केयर करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है फर्रा को, जो कि एक दुखी, गरीब और लावारिस लड़की है जिसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। तो अब हम बताने वाले हैं पिछले एपिसोड का रिव्यू। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़ीनिया की कोई औलाद नहीं होती। उसको वो जब उम्मीद से होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से जैसे चेकअप कराती है तो उसे मालूम होता है कि वो उम्मीद से है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताती, हालांकि अपने शौहर को भी नहीं। जब उसकी सास डॉक्टर के पास जाती है तो वो उसको कहती है कि आपकी बीवी की तबीयत कैसी है, वो दोबारा चेकअप के लिए नहीं आई। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ज़ीनिया ने तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं की, क्या कोई मसला था? नहीं, वो कहती है कि आपकी बहू जो है ना वो उम्मीद से है, उसने आपको कुछ भी नहीं बताया। वो कहती है नहीं। वो परेशान हो जाती है कि ये तो खुशी की बात है और ज़ीनिया बहू ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। जब वो घर आती है तो वो अपने बेटे शाहराम को बताती है कि शाहराम, क्या आपको पता है कि आपकी बीवी ज़ीनिया उम्मीद से है? वो कहता है नहीं, मुझे तो उसने नहीं बताया। तो वो कहती है कि अगर वो बता देती तो उसे क्या होता कि वो उम्मीद से है। शाहराम गुस्से में आ जाता है और वापस चला जाता है ज़ीनिया के पास। ज़ीनिया से कहता है कि तुम किस तरह की औलाद हो कि अपनी औलाद की खुशी अपने पति को नहीं बताती। वो कहती है कि शाहराम, कौन सी औलाद? वो कहता है कि मुझे पता है तुम उम्मीद से हो, तो फिर तुमने ये मुझे बात क्यों नहीं बताई? तो शाहराम गुस्से में वहाँ चला जाता है कि मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। और ज़ीनिया कहती है, दिल में सोचती है कि जो मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी वो तो पता चल चुका है, अब मुझे इसे बता ही देना चाहिए। वो रोने लग जाती है और शाहराम को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें ये सरप्राइज़ देना चाहती थी। और शाहराम कहता है सरप्राइज़ देना चाहती थी तो कम से कम मुझे तो बताना था ना।
میں تو اس کا والد ہوں. وہ کہتا ہے، وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے، میں بس آپ کو خوشی کے لیے، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا. تو شہرام کہتا ہے ٹھیک ہے تم رو نہیں، میں کچھ نہیں کہنے والا. تو وہ کہتی ہے کہ اب ہمارے بچے کا نام آپ نے رکھنا ہے. شہرام کہتا ہے نہیں، ہم دونوں ڈیسائیڈ کریں گے. تو وہ شہرام کو کہتی ہے کہ آپ کی پسند بہت اچھی ہے، اس لیے اس بچے کا نام ہی آپ ہی رکھیں گے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس بچے کا نام میں رکھوں گا جو مجھے اچھا لگے گا. دوسری طرف فرح کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اور وہ شادی سے خوش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پہلے زاویار سے محبت کرتی تھی اور زاویار کی شادی مہک سے ہو چکی تھی. لیکن پھر بھی وہ دل رکھنے کے لیے اور اپنی ماں کی خوشی کے لیے وہ شادی کر رہی ہوتی ہے. اور اس کی شادی میں اس کو خدشہ ہوتا ہے کہ زاویار نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کی ماں جو ہے نا، وہ زاویار کی ماں بہت ہی بدتمیز قسم کی عورت ہے اور وہ فرح سے بہت زیادہ چلتی ہے اور اس کی ماں سے چلتی ہے. اور وہ جب سدرا زاویار کو کال کرتی ہے کہ آج تو فرح کی ڈھولکی ہے اور آپ نہیں آئیں گے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ تو جانتی ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں نہیں آ سکتا، لیکن میں اپنی بیوی مہک کو آپ کے پاس ابھی بھیج رہا ہوں. وہ کہتے ٹھیک ہے. وہ مہک کو کہتا ہے کہ تم، فرح بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی ڈھولکی میں چلے جاؤ، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میری طبیعت خراب ہے اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ماں ناراض ہو جائے گی کیونکہ ماں کی اور فرح ان کی بنتی نہیں ہے. تو وہ کہتی نہیں، ماں کا میں ذمہ وار ہوں، بس آپ جاؤ ڈھولکی میں. وہ جیسے جانے والی ہوتی ہے تو فوراً اس کی زاویار کی ماں آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ مہک کہتی ہے کہ میں فرح کی ڈھولکی ہے تو انہوں نے بلایا، زاویار نے کہا کہ تم جاؤ. وہ کہتے اچھا، میری جہاں عزت نہیں ہے وہاں آپ لوگ جا رہے ہیں اور مجھے ہر کسی پسند نہیں، تم گھر میں واپس چلے جاؤ. وہیں پر زاویار آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا ماں؟ وہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری بیوی جا رہی ہے جہاں تمہاری ماں کی عزت نہیں ہے. تو وہ اس کو تھپڑ بھی لگا دیتی ہے. اور وہیں پر زاویار کہتا ہے تم جاؤ ڈھولکی میں. اور ماں کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم ایسا ہی برتاؤ اس کے ساتھ کرو گی تو مجبوراً مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا. اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، تم سچی وہ سچی، ایک میں ہی جھوٹی ہوں. تو وہ یہ الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہیں پر وہ چلی جاتی ہے. اور وہ دل میں سوچتی ہے کہ میں اس مہک کی بچی کو فرح کے گھر میں نہیں جانے دوں گی اور یہ میرا خود سے وعدہ ہے. اور یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے وہ ایک ڈھونگ رچاتی ہے اور بہانہ کرتی ہے کہ میرا بی پی ہائی ہو گیا ہے اور سو جاتی ہے. اور نوکرانی زاویار سے آ کے کہتی ہے کہ بیگم صاحبہ کو کچھ ہو گیا ہے، جلدی سے جلدی آؤ. تو وہ جیسے ہی جاتا ہے وہ سوئی ہوتی ہے اور وہاں بہانہ کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے اس کا بی پی ہائی ہو گیا ہے. تو وہیں پر مہک آ جاتی ہے اور اس کو دوائی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زاویار اب میں فرح کی شادی میں نہیں جاؤں گی. زاویار کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ماں خوش نہیں ہے اور پہلے بھی اس کا بی پی ہائی ہے، تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا کہ یہ ہمیں شادی چھوڑنی پڑے گی. تو زاویار کہتا ہے ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو وہ ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں کھانا کھاؤ. وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاتی، تم نے پہلے میری کبھی بات مانی ہے؟ جب تک تم میری بات نہیں مانو گے میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماں، تم کہتی ہو کہ میں اور مہک فرح کی شادی میں نہ جائیں تو ہم نہیں جائیں گے. تو وہ مکار عورت فوراً اٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانے لگ جاتی ہے اور ایسے منہ بناتی ہے خوشی سے کہ میں نے اپنی بات پوری کر لی. دوسری طرف فرح کی شادی میں فرح کا چاچو آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے سدرا بیٹا نے بتایا ہے کہ آج ڈھولکی ہے، تو میں نے کہا کہ شادی کے لیے میں آ جاؤں. وہ کہتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے فرح کی تم بہت اچھی ہو کہ ہماری شادی میں آئے. وہ کہتا ہے کہ اب فرح کی شادی کا سارا خرچہ میں ہی اٹھاؤں گا کیونکہ میں ہی اس کا تایا ہوں، اب میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ بس تم شادی کا خرچہ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، لیکن بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دو کیونکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو فرح کی چاچو کہتا ہے کوئی بات نہیں، کیوں ہم سب ہیں، میں ہوں اور سب پورا خاندان اس کی شادی میں ہے، میں دیکھتا ہوں کون نہیں آتا. وہ کہتی ہے کہ کوئی اور آئے نہ آئے، زاویار کی امی نہیں آئیں گی، سیرت بھابھی نہیں آئیں گی. وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گا اور سیرت بھابھی کو منع کراؤں گا، تم ٹینشن کیوں لیتی ہو. تو وہیں پر وہ خوش ہو جاتی ہے. اب آگے والی سٹوری میں کیا ہوگا، جیسے ہی فرح کی شادی ہونے والی ہوگی تو وہیں پر
زینیا کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گی جس سے فرح کی یہ شادی ٹوٹ جائے گی اور اس کی یہ امید بھی ختم ہو جائے گی۔ اس خوشی میں اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، لیکن وہ دونوں جانتے نہیں یہ شادی ٹوٹنے سے ان کو ہی خطرہ ہے، کیونکہ جیسے ہی فرح کی یہ شادی ٹوٹ جائے گی تو پھر آگے میں کیا ہوگا؟ آگے میں زینیا کا سچ جب شاہرام کے سامنے آئے گا تو وہ شاہرام ہرگز زینیا کو گھر میں نہیں رکھے گا اور اس کو دھکے مار کر گھر سے نکالے گا۔ جیسے ہی اس کو گھر سے نکالے گا تو پھر اسی کے آفس میں فرح کام کرتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرح کی ماں اور بہن، شاہرام کی جو ماں اور بہن ہیں اور پاپا ہیں، وہ فرح کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور زینیا تو پہلے ہی اس گھر سے نکال دی جائے گی، تو وہیں پر فرح کی شادی شاہرام سے ہو جائے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ وہ فرح سے کر رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہے، تو پھر اسی کے ساتھ ہی ایسی زیادتی ہوگی اور اسی کو ہی گھر سے نکالا جائے گا اور اس کی جگہ پر فرح آ جائے گی۔ فرح بہت خوش ہوگی کیونکہ وہ اس کا باس ہے، وہ امیر بھی ہے اور شاہرام بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو زینیا اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ زینیا نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی، کیونکہ وہ مہک کے ساتھ بھی بہت برا کر چکی ہے اور پھر زاویار بھی وہ گھر چھوڑ دے گا۔ اب ماں بیٹی خوب روئیں گی، اپنے کیے پر پچھتائیں گی، لیکن کہتے ہیں اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب ان کا کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس دولت تو ہوگی لیکن دولت کھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی ماں کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن اس کے ساتھ خوشیاں نہیں ہوگی، اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ گر گڑائے گی، معافیا مانگے گی، لیکن کوئی بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ آپ کمنٹ میں بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ زینیا کا پردہ فاش ہو اور زینیا کو جلد سے جلد گھر سے نکالا جائے، اور کون کون چاہتا ہے کہ شاہرام اور فرح کی شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ڈرامہ ہاد کی ایک ایسی سٹوری بتانے والے ہیں جس سے سنتے ہی آپ لوگ خود کو بہت انٹرٹینمنٹ کرو گے اور بہت ہی مزہ آئے گا، کیونکہ ڈرامہ ہاد کی سٹوری دن بدن انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل سے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں شاہرام کے بارے میں، جو کہ اس کہانی کا سب سے بڑا ایکٹر ہے۔ شاہرام ایک اچھا، خوش دل اور کاروباری آدمی ہے، اور اس کی شادی ہوتی ہے ایک زینیا نام لڑکی کی، جو کہ شاہرام کی بیوی ہے۔ انتہائی گھٹیا قسم کی، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو یوز کرنے والی یوز لیس قسم کی عورت ہے، جس کی دلی خواہش ہے کہ وہ شاہرام کو اس کی ماں سے، اس کے باپ سے اور اس کی چھوٹی بہن شانزے سے علیحدہ کر دے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ شاہرام صرف اس کا پتی ہے اور اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کئی ایسے چال باز طریقے اپنائے، کئی چال چلیں، جس کی وجہ سے شاہرام مجبور ہو گیا گھر چھوڑنے پر۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاہرام گھر چھوڑ کر کیسے گیا، تو بتاتے ہیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شانزے جو ہے اس کی چھوٹی بہن ہے شاہرام کی، اور زینیا نے شانزے کو سب سے پہلے مورا بنایا، کیونکہ شانزے کی زندگی میں پہلے بہت ساری سٹرگل تھی، امپاسبل، مشکل ترین حالات تھے۔ وہ بھی بتاتے ہیں کیا ہے۔ شانزے کی شادی ہوتی ہے ایک لڑکے سے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، اور اس نے اسے طلاق دے دی، کیونکہ وہ یوزلیس قسم کا تھا، صرف اسے یوز کرنا چاہتا تھا، اور پھر جیسے اس نے اسے یوز کر لیا، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی اور چھوڑ دیا۔ شانزے جب گھر آتی ہے تو وہ پاگل لگتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور وہ ٹینشن لینے لگتی ہے۔ زینیا اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہ کہتی ہے کہ اسے پاگل بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب وہ کچن میں ہوتی ہے تو اس پر زینیا چھری رکھ دیتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے مجھے چھری سے کاٹنے کی کوشش کی۔ اس کی ماں
شانزہ کی ماں کہتی ہے نہیں یہ تمہاری چال ہے، وہ کہتی ہے نہیں کہ یہ پاگل ہو چکی ہے۔ کئی اس نے ایسے طریقے اپنائے جس سے شاہرام کو یقین ہو گیا کہ شانزہ جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے اور اسے اب ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہوگا۔ جب اس نے اپنی ماں سے بات کی تو اس کی ماں بہت ہی آگ بگولا اور غصہ ہو گئی، کیونکہ وہ اسے پتہ تھا کہ شانزہ بالکل ٹھیک ہے اور صرف اس کی بیوی اور زینیہ کی جیسا چالاکیاں ہیں۔ وہ شاہرام کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاہرام یہ تمہاری بیوی کی چالاکیاں ہیں، اس میں شانزہ کا کوئی قصور نہیں، شانزہ پاگل نہیں ہے۔ شاہرام کہتا نہیں شانزہ پاگل ہے، بس اب آخری میرا فیصلہ ہے کہ اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اسے ہاسپٹل میں جانا ہوگا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، میرا گھر چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں نہ میری عزت کرتے ہو نہ اپنے باپ کی، نہ تمہیں بہن کا خیال ہے، تو لے جاؤ اپنی بیوی کو جہاں جانا جاؤ۔ شاہرام غصے سے اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے اور اپنا ایک نیا گھر خریدتا ہے۔ زینیہ کا دلی مقصد پورا ہو گیا، لیکن اب کہانی یہیں پر نہیں رکتی۔ زینیہ ایک اور پلان کھیل رہی ہے۔ وہ کہتی ہے وہ فرا سے انتہائی نفرت کرتی ہے، کیونکہ فرا ایک اچھی لڑکی ہے، ایماندار لڑکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ فرا کی شادی زرار سے ہو۔ زرار جو ہے وہ زینیہ کا بھائی ہے، تو وہ چلتی ہے اور فرا کو گھر سے فرا کی جب منگنی ہو جاتی ہے زرار سے، تو وہ اس منگنی کو توڑنے کے لیے کئی چال بازیاں چلتی ہے، کئی طریقے کھیلتی ہے، اور اس نے آخری طریقہ جو کھیلا بس اس نے فرا کا کام تمام کر دیا۔ وہ ان کے گھر جاتی ہے فرا کے اور کہتی ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو گئی ہیں، اب تم میری بھابھی ہو، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہوں گی جس سے تمہیں تکلیف ہو، بس مجھے معاف کر دو۔ اور اسے کہتی ہے کہ تم کچن میں میرے لیے چائے نہیں بناؤ گی۔ جیسے ہی وہ چائے بنانے کے لیے جاتی ہے تو فرا کی ڈائری لے لیتی ہے اور اپنے گھر چلی آتی ہے، اور اس ڈائری میں کچھ ایسا لکھتی ہے اور لکھ کر ڈائری کو رکھ دیتی ہے۔ زرار ایک اچھا لڑکا ہے جو کہ سب سے پہلے مہک سے محبت کرتا تھا اور مہک کو چاہتا تھا، تو کسی وجہ سے مہک اسے چھوڑ کر چلی گئی، تو پھر اس نے فرا کو اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی نظر میں فرا کی اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ تو جب ان دونوں کی منگنی ہو گئی تو پھر بیچ میں مہک آ گئی اور زرار کو پھر آہستہ آہستہ فرا بھولنے لگی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیہ نے دوبارہ اس ڈائری کو اٹھایا اور زرار کو دکھا دی۔ اس میں لکھا تھا کہ میں فرا ہوں، میں نے مہک اور زرار کا رشتہ توڑا ہے اپنے فائدے کے لیے، خود شادی کرنے کے لیے، اپنی محبت پانے کے لیے۔ یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب زینیہ نے لکھا تھا۔ جب وہ فرا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈائری تمہاری ہے، وہ کہتی ہے ہاں یہ ڈائری میری ہے، تو وہ بس وہاں سے اسے ڈانٹتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے مجھ سے میری مہک کو دور کیا، اب میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا فرا کو کہ اس ڈائری میں کچھ اور بھی لکھا ہے جو زینیہ نے لکھا ہے، اور اس بات کا وہ اعتراف کرتی اس سے پہلے زرار غصے میں چلا جاتا ہے۔ اب فرا اور زرار کے بیچ غلط فہمیاں ہو گئی اور مہک اب ان کی زندگی میں آ گئی ہے، لیکن کہانی یہیں پر نہیں رکتی۔ اس کی ماں، شاہرام کی ماں، ایک اچھی، خوش دل اور انتہائی اچھی عورت ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ شانزہ اس گھر میں رہے، کیونکہ شانزہ ایک بدتمیز اور گھٹیا قسم کی عورت ہے۔ وہ اپنے فائدہ نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ فرا اور اس کی ماں جاتے ہیں۔ فرا کی ماں جب زرار کے گھر جاتی ہے تو زرار کی ماں کہتی ہے کہ فرا کی جلد سے جلد شادی ہو، اس لیے آپ کو سامان کی تیاری کرنی ہوگی۔ وہ اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اور جو ہی اس کی بیٹی آفس سے آتی ہے
تو اسے کہتی ہے بیٹی آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ کہتی کیا ماں؟ وہ کہتی ہے کہ آج میں ہی زرار کی امی کے پاس گئی تھی تو اس نے کہا ہے کہ آپ شادی کی تیاریاں جلد سے جلد کر لیں کیونکہ اب جلد سے جلد شادی ہونے والی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بس اب چلو اور ہم بازار جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بازار جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا سامان خریدتے ہیں اور ساتھ زرار کا بھی سامان خریدتے ہیں۔ اور فرح زرار کو پکچر بھیجتی ہے کہ ان میں سے آپ کو کون سی شرٹ اچھی لگی اور شوز بھی، تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو جو بھی پسند ہے میں وہ پہن لوں گا۔ فرح یہ سن کر بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور اپنی پسندی کا سامان لے کر گھر آ جاتی ہے، لیکن زرار کا منہ لٹکا ہوتا ہے۔ زرار جب گھر جاتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا کیونکہ وہ اس کو پتہ تھا کہ مہک اس کی زندگی میں آ گئی ہے، وہ مہک کو نہیں بھول پایا تھا اور اسی وجہ سے وہ ٹینشن میں تھا کہ اب فرح سے میرا نکاح بھی ہو گیا ہے اور بیچ میں پھر مہک دوبارہ آ گئی ہے، اب میں کیا کروں، یہی سوچ رہا تھا۔ وہ گھر جاتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ جیسے وہ کھانا کھانے والا ہوتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کہ آپ کو کیا وجہ ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ زرار کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے۔ زرار کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیا کے زرار ابھی غصے میں ہے تو وہ ڈائری اٹھاتی ہے اور اسے دکھاتی ہے کہ جس سے آپ اتنی محبت کرتے تھے فرح، اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ ڈائری میں کچھ ایسا لکھا ہوا تھا جس ہم سن کر آنکھیں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، کیونکہ ڈائری میں لکھا تھا کہ میں فرح ہوں، میں نے زرار اور مہک کا رشتہ اتروایا کیونکہ میں زرار سے محبت کرتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے یہ سب میں نے کیا ہے۔ یہ دیکھتے ہی زرار غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں تو یہ ٹھیک ہے کہ فرح نے ہمارے لیے اتنا برا سوچا۔ وہ وہاں پر جاتا ہے اور فرح کو کہتا ہے کہ یہ ڈائری تمہاری ہے؟ فرح کہتی ہے جی ہاں یہ ڈائری میری ہے۔ وہ کہتا ہے تم اتنی گھٹیا قسم کی عورت ہو، مجھے یہ پتہ نہیں تھا، تم نے مہک اور میرے درمیان دوریاں اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے، خود کی خوشی کے لیے، اور میرا ایک بار نہیں سوچا کہ میں کتنی محبت کرتا تھا۔ میں نے کتنی بار تمہیں کہا تھا فرح کہ جاؤ مہک کو کرو، مجھے کال کرے، کیا غلط فہمی ہم دور کریں گے، لیکن تم کہتی رہی کال کرے گی، اس کی آج تک کبھی بھی کال نہیں آئی کیونکہ تم نے کبھی اسے بتایا ہی نہیں، کیونکہ تم نے اسے کبھی کہا ہی نہیں۔ غصے سے وہاں پر چلا جاتا ہے اور فرح جیسے وہ ڈائری پڑھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے تو یہ سب لکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی کبھی کیا تھا۔ یہ سب زینیا کا کام، اسے شک ہو گیا تو وہ گھر جاتی ہے اور ماں سے پوچھتی ہے ماں کبھی یہاں کوئی آیا تھا؟ اس کی ماں کہتی ہے اور تو کوئی نہیں، زینیا بیٹی آئی تھی۔ اور اس نے کہا کہ پھر ماں وہ کہاں بیٹھی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ یہیں پر باہر لون میں بیٹھی تھی اور اب مجھے کہا ہے کہ تم اندر کچن میں میرے لیے چائے بناؤ۔ تو فرح کہتے بس ٹھیک ہے، اس نے اپنا کام کر دیا۔ اس کی ماں کہتی کیا اس نے کام کیا ہے؟ وہ ساری بات بتاتی ہے کہ فرح اس طرح آئی تھی، ڈائری میں یہ لکھا ہے اور میرا رشتہ ختم کرا دیا۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کرے گا جو بھی بہتری کرے گا، لیکن فرح بہت غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں یہ سب اس نے کیوں کیا، کیوں میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا، میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا جو اس نے کیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا اب میں کیا کر سکتی ہوں، وہ امیر لوگ ہیں، ہم ان سے اور کر کیا سکتے ہیں، بس ہم سہ سکتے ہیں۔ فرح غصے سے روتی ہوئی کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ اب کہانی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ دوسری طرف زینیا جو کہ دوسروں کے رشتے بگاڑ رہی ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے کیونکہ وہ علیحدہ گھر تو لے چکی ہے، علیحدہ تو جا چکی ہے، لیکن اب وہ شہرام کی وہ محبت نہیں پائے گی جو پہلے پاتی تھی۔ شہرام جیسے ہی آتا ہے آفس سے وہ اس سے بات بھی نہیں کرتا، اسے اوائڈ کرتا ہے، اور زینیا اس کے سامنے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شہرام آج تم بزی ہوتے ہو، کیا مسئلہ ہے، پریشان رہتے ہو، مجھے بھی اوائڈ کرتے ہو، میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، کھانا بھی میرے ساتھ نہیں کھاتے۔ تو شہرام کہتا ہے
तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं परेशान हूँ या नहीं? जीना कहती हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे शौहर हो, मुझे फ़र्क पड़ता है, हर हाल में पड़ता है। वो कहता नहीं तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे माँ की याद आती है, तुमने उन सब को मुझसे अलग करवा दिया और तुम तो यहीं पर खुश हो, मस्त हो, अपनी शॉपिंग कर रही हो, खा पी रही हो, अपनी माँ के पास जा रही हो, अपने भाइयों से मिल रही हो, लेकिन मुझे तुमने अलग कर दिया। तुम कैसी किस किस्म की औरत हो? यही कहकर वो अंदर चला जाता है। अब जीनिया को शक हो चुका है कि अब शराब मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, अगर मैंने ज़्यादा देर यहीं रही तो बस ये घर चला जाएगा और मुझे भी छोड़ देगा और मेरी उस घर में भी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी और इस घर में भी। तो वो एक प्लान बनाती है, वो ऑफिस शराब के ऑफिस में एक लड़की को पैसे देती है और कहती है कि शराब यहाँ जो करता है, किसको कॉल करता है, फर्रा के साथ कितनी देर बैठता है और कितनी देर उठता है, क्या क्या करता है, तो वो डिटेल से मुझे चाहिए। तो ऑफिस की लड़की कहती है क्या आपको शक है कि शराम भाई और फर्रा के दरमियान कुछ इन्वॉल्व हो रहा है? वो कहती है नहीं, मुझे शराम पर फुली ट्रस्ट है, लेकिन ये जो फर्रा है ना, ये इस पर मुझे यकीन नहीं है। तो ऑफिस की लड़की कहती है जी हाँ मैम जी, क्योंकि प्रोड्यूसर से वर्कर तक और सब लोग इसी फर्रा की ही गुण गाते हैं, पता नहीं क्या है इसमें ऐसा, सब लोग इसी की तारीफ को लगे रहते हैं, बस यही है जो लड़कियों को फंसा लेती है। तो जीनिया कहती ठीक है, तुम्हें इस पर नज़र रखनी होगी और तुम्हारी पेमेंट शाम तक पहुंच जाएगी। वो कहते थैंक यू सो मच। तो फिर अब कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसी ऐसी हकीकतें आएंगी आज जिससे जानना और सुनना हमारे पास की बात नहीं। घर का माहौल इस तरह बिगड़ जाएगा, घर इस तरह तबाह और बर्बाद हो जाएंगे कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर किसी घर में औरत इस तरह की घटिया काम करे, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करे, तो उस घर में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जीनिया ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। शराम को अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने प्यारे पापा से हंसती हुई खेलती हुई घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ना उधर वो खुश है और ना इधर ये खुश है। और बस जीनिया का तो क्या है, उधर भी खुश थी, उधर भी उसकी चलती थी और उधर भी उसी की चलती है। वो तो जाती है, अपने घर जाती है और कुछ भी करके आ जाती है, अपनी माँ से भी मिल आती है, अपने बाप से भी मिल आती है। और शराम को बेबस कर दिया। घर छोड़ने पर इतनी बेहिस किस्म की लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और दूसरी तरफ फर्रा के साथ इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ हो रहे हैं, इतने बड़े सदमे उठा रही है, हालांकि क्योंकि वो अच्छे दिल की लड़की है। और इस दुनिया का नियम यही है, जो भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। यह कुदरत का कानून है कि जिस दरख्त का फल मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। और हमारे साथ भी यही होता है, जो अच्छा बनता है, जो दिल का अच्छा होता है, उसके साथ हमेशा बुरा होता है, क्योंकि वो दूसरों का बुरा नहीं सोचता तो फिर भी उसके साथ बुरा होता है। यही हाल फर्रा के साथ है। फर्रा दूसरों का बुरा नहीं सोचती, लेकिन उसके साथ बुरा होता है, उसकी मोहब्बत उससे छीन जाएगी। और फिर फर्रा की ये शादी आखिर किससे होगी, इस सवाल के जवाब के लिए आप लोग बेताब होंगे। तो ये भी आपको पता है, जीनिया जो कर रही है ना, उसकी सज़ा उसे मिलनी होगी और उसकी सज़ा उसे कड़ी की कड़ी मिलेगी। और उसकी सज़ा क्या होगी, इससे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जीनिया की सज़ा ये होगी कि शराम उसे घर से निकाल देगा। जब जीनिया का सच शराम के सामने आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, घर का माहौल बदल जाएगा और जीनिया की ज़िंदगी भी बदल जाएगी। और बदलेगी नहीं बल्कि बदल जाएगी, और ऐसी बदलेगी कि कभी फिर वैसी उसकी ज़िंदगी नहीं बदल पाएगी। उसको घर से निकाल दिया जाएगा और फिर उसे बाहर फेंक दिया जाएगा अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलने के लिए। और शराब की ज़िंदगी में फर्रा आ जाएगी, क्योंकि
فرا کو اسرار کی زندگی سے نکال دیا گیا ہے اور وہ شرام کے آفس میں کام کرتی ہے. ادھر فرا اکیلی ہوگی، ادھر شرام اکیلا ہوگا، تو پھر ان دونوں یہ ایک دوسرے کی طرف انوالو ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے. اور اس فیصلے سے سب سے زیادہ خوش ہوگی فرا کی ماں اور شرام کی ماں، کیونکہ فرا کی ماں چاہتی ہے کہ اس کو ایک اچھا شوہر اور نیک دل ملے جو کہ بالکل شرام ہے. اور شرام کی ماں اس لیے خوش ہوگی کیونکہ وہ زینیا کے چنگل سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، چال بازیوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. اور فرا کو پہلے بھی پسند کرتی ہے کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اور زینیا تو تباہ ہو جائے گی اور شان سے بہت خوش ہو جائے گی کہ اسے اتنی پیاری اور اتنی اچھی بھابھی ملے گی. اب ان کی لائف سیٹ ہو جائے گی. اور ادھر جب شادی ہوگی اسرار کی تو پھر اور ایک اور مسئلہ ہوگا. زینیا گھر پر ہوگی، وہ نہیں چاہے گی ہرگز کہ زینیا کی بات کو ٹال دیا جائے، اور مہک جیسے ہی اپنی بات منوائے گی اور زینیا اپنی بات منوائے گی تو پھر ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. زینیا پھر مہک کو گھر سے نکالنے کے لیے ہر کوشش کرے گی، ہر ممکن کوشش کرے گی، اور زرار ایسا نہیں ہونے دے گا. زرار اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا زینیا کو ادھر سے بھی نکال دیا جائے گا. زینیا نہ ادھر کی رہے گی اور زینیا نہ ادھر کی رہے گی، بس مہک اور زرار ایک ہو جائیں گے، شہرام اور فرا ایک ہو جائیں گے. زینیا اکیلی کی اکیلی رہ جائے گی اور اس کی ماں زینیا کی بھی اکیلی ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی برا سوچتی ہے، برا کرتی ہے. اب یہ ماں بیٹی خوب روئیں گی اور معافیاں مانگیں گی، لیکن پھر ان کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ ایسے گناہوں کی معافی تو نہیں ملتی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ ہاتھ. ڈرامہ ہاتھ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے اور اس کی آنے والی ہر ویڈیو انٹرسٹنگ سے ویری انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے. تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں فل ریویو کہ ڈرامہ ہاتھ کی آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور پیچھے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوا اور ڈرامے کا اینڈ کیسے ہوگا. تو شروعات کرتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے زینیا ایک گھمنڈی اور امیر گھر کی لڑکی ہے جو کہ اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہے. اور دوسری طرف اس کی ماں، جیسے کہتے ہیں کہ ماں ویسی بیٹی، وہ بھی اسی طرح ہے. اس کی ماں اپنی خوشی کے لیے، اپنی دل رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اور ہمیں شرام دکھایا گیا ہے، اس کا کردار ایک بہت ہی اچھا بنایا گیا ہے. وہ ایک اچھا اور باوقار انسان ہے جو کہ ایسے معاملات سے بہت دور ہے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے معاملات سے. بس وہ بزنس کرتا ہے اور اپنی ماں باپ کی کیئر کرتا ہے اور اپنی بیوی زینیا کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے. دوسری طرف ہمیں دکھایا گیا ہے فرا کو، جو کہ ایک دکھی، غریب اور لاوارث لڑکی ہے جس کی ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو اب ہم بتانے والے ہیں پچھلی ایپیسوڈ کا ریویو. کہانی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زینیا کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. اس کو وہ جب امید سے ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر سے جیسے چیک اپ کراتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امید سے ہے، لیکن وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، حالانکہ اپنے شوہر کو بھی نہیں. جب اس کی ساس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ کی بیوی کی طبیعت کیسی ہے، وہ دوبارہ چیک اپ کے لیے نہیں آئی. تو اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، زینیا نے تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیا کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں. وہ کہتی ہے کہ آپ کی بہو جو ہے نا وہ امید سے ہے، اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا. وہ کہتی ہے نہیں. وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے اور زینیا بہو نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی. جب وہ گھر آتی ہے تو وہ اپنے بیٹے شہرام کو بتاتی ہے کہ شہرام، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی زینیا امید سے ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے تو اس نے نہیں بتایا. تو وہ کہتی ہے کہ اگر وہ بتا دیتی تو اسے کیا ہوتا کہ وہ امید سے ہے. شہرام غصے میں آ جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے زینیا کے پاس. زینیا سے کہتا ہے کہ تم کس طرح کی اولاد ہو کہ اپنی اولاد کی خوشی اپنے
पति को नहीं बताती। वो कहती है कि शराम कौन सी बात, कौन सी औलाद? वो कहता है कि मुझे बताए तुम उम्मीद से हो, तो फिर तुमने ये मुझे बात क्यों नहीं बताई? तो शराम गुस्से में वहाँ चला जाता है कि मुझे तुमसे बात में नहीं करनी। और जीनिया कहती है, दिल में सोचती है कि जो मैं सरप्राइज़ देना चाहती थी वो तो पता चल चुका है, अब मुझे इसे बताई देना चाहिए। वो रोने लग जाती है और शराम को कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें ये सरप्राइज़ देना चाहती थी। और शराम कहता है सरप्राइज़ देना चाहती थी तो कम से कम मुझे तो बताना था ना, मैं तो उसका वालिद हूँ। वो कहता है, वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं बस आपको खुशी के लिए, मेरा और कोई मकसद नहीं था। तो शराम कहता है ठीक है तुम रो नहीं, मैं कुछ नहीं कहने वाला। तो वो कहती है कि अब हमारे बच्चे का नाम आपने रखना है। शराम कहता है नहीं, हम दोनों डिसाइड करेंगे। तो वो शराम को कहती है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है, इसलिए इस बच्चे का नाम ही आप ही रखेंगे। तो वो कहता है ठीक है, इस बच्चे का नाम मैं रखूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ फर्रा की शादी होने वाली होती है और वो शादी से खुश नहीं होती, क्योंकि वो पहले ज़ावियार से मोहब्बत करती थी और ज़ावियार की शादी महक से हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो दिल रखने के लिए और अपनी माँ की खुशी के लिए वो शादी कर रही होती है। और उसकी शादी में उसको खदशा होता है कि ज़ावियार वाले नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी माँ जो है ना, वो ज़ावियार की माँ बहुत ही बदतमीज़ किस्म की औरत है और वो फर्रा से बहुत ज़्यादा चलती है और उसकी माँ से चलती है। और वो जब सिद्रा ज़ावियार को कॉल करती है कि आज तो फर्रा की ढोलकी है और आप नहीं आएंगे, तो वो कहता है कि आप तो जानती हैं मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपनी बीवी महक को आपके पास अभी भेज रहा हूँ। वो कहते ठीक है। वो महक को कहता है कि तुम, फर्रा बहुत अच्छी लड़की है, उसकी ढोलकी में चले जाओ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और